فاضل خان زینب عائشہ احمد رباب فاطمہ وائی پروین وائی نوین تبسم بیگم فارم کے حسنہ تسنیم ناٹ پریزنٹ مہراج سلطانہ عبداللہ احمد ناٹ پریزنٹ ثنا بیگم فادر نیم محمدی بیگم جنید خان سندیپ سمیہ بیگم سومیہ بی بھوانی یہاں پر بیٹھ کوئی چیئر سامنے بیٹھو چلا آفرین عبد ستار سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ خیر سے السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
थोड़ा वहीं पर है उनसे भी आज की परवान आमद पर भी खैर मकसद करता हूँ। मैं इस्तेमाल करता हूँ इस प्रकार से साहब और सेक्रेटरी मैं क्या करता फैज़ान और इसका पूरा सहरा मैं जनाब अब्दुल सत्तार साहब के सर करता हूँ, क्योंकि वो जब उनको पता चला कि हेल्पिंग हैंड्स वालों ने बहुत ही कामयाबी से एक काउंसलिंग का प्रोग्राम किया है कुछ चंद दिन पेशतर, तो उस तारीख के बाद से ही वो बगैर मुझे बताए हुए पूरी स्टैटिस्टिक्स भी निकाल लिए और कहा कि अपने पास 75 से ज़ायद बच्चियाँ हैं जो ये साल इंशाअल्लाह 10th पास करेंगे। तो हमको भी चाहिए कि उनकी रहनुमाई करें और एक काउंसलिंग सेशन का इंतखाब किया जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई, हालांकि वक़्फ़ा बहुत कम था, लेकिन उन्होंने जो है बहुत ही हिम्मत से पूरी लिस्ट बनाई और बच्चियों को जो है और उनके वालिदैन को टेलीफोन से व्हाट्सएप से सबको उन्होंने इत्तला की थी और उसका रिज़ल्ट आप अपनी आँखों से देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है यहाँ पर जिसकी मैं भी प्रॉपर नहीं करता था, कई मानों में पूछा जाए। जब जो है जब यहाँ आया तो मैं परेशान हो गया कि इतनी जल्दी जो है इतना कामयाब जो है लोगों को जो है बुलाकर यहाँ जमा करना वाकई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम था। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप लोग सब यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सबका मैं फर्जन दिली खैर मकदम करता हूँ। बात यह है कि हमारे माशरे में हमको ज़रूरत है चंद चीज़ों की। एक तो ये कि हमारे पास लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ जो है आगे आती हैं पढ़ने के लिए। मेरे पास भी जो है तकरीबन मैं समझता हूँ 80% जो है हमारे पास जो बच्चियाँ स्कूल्स के आते हैं वो लड़कियाँ ही होती हैं और वो बड़ी खुशी की बात भी है कि उनके माँ बाप को मैं मुबारकबाद दूँगा, क्योंकि उन लोगों की तरबियत की वजह से ही हमारे पास की बेटियाँ जो है पढ़ने पर राग़िब हो रही हैं और पढ़ रही हैं माशाअल्लाह। बावजूद ये कि काफ़ी उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके घरेलू मसाइल हैं और फिर वो कसरत औलाद वो भी एक बड़ा मसला है। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से लड़कियाँ सामने आ रही हैं मुझे बड़ी खुशी है। अब ये मरहला है आप लोग माशाअल्लाह से फैज़ान ट्रस्ट की फैमिली में शामिल हुए हैं और मुझे पता कि बड़ी मसरत होती है। इस वक्त हमारे पास यहाँ 79 जो है स्टूडेंट्स फैज़ान ट्रस्ट के जो बेनिफिशरीज़ हैं वो यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह से, उनके वालिदैन भी मौजूद हैं और ये मुख्तलिफ जो है मरहलों पर हमारी ट्रस्ट के हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं। बाज़ तो जो किंडरगार्टन से लेकर अभी तक उन्होंने तालीम हासिल की है, बाज़ जो बीच में शामिल हुए हैं, बाज़ जो 6ठी 7वीं में शामिल हुए हैं, लेकिन अक्सर बच्चे और बच्चियाँ किंडरगार्टन से शामिल हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अल्लाह के फजल करम से इन पर हमने तकरीबन ज़ायद 30 लाख रुपए का खर्चा अभी तक हमने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारोबार आगे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर एक बात की जो ज़रूरत मुझे महसूस होती है कहने की वो ये है कि 10वीं पास करने के बाद ही असल जो है स्ट्रगल है लड़की मेरे नज़दीक, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि माँ बाप चलिए भाई बहुत सारे माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि बस 10वीं तक पढ़ा दिए, अब चलिए उनके हाथ और रखना है, बस अब उनकी तो शादी करना है। और ये बहुत ही सख्त मरहला होता है उन लड़कियों के लिए जो वाकई आगे पढ़ना चाहते हैं। और जब भी मेरे पास जब लड़के लड़कियाँ आते हैं और ये बात करते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप लोग पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके घर के हालात ऐसे होने चाहिए या आपके वालिदैन इस बात पर तैयार होना चाहिए कि आपको आगे पढ़ाइए। और आप यकीन मानिए कि आजकल पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं, तालीम, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि इदारे सियासत के साथ हम और दूसरे भी जो एजुकेशन के काम कर रहे हैं
اور محترم زاہد علی خان صاحب بھی ہر میٹنگ میں یہ بات کہتے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور سے تعلیم نسواں۔ مجھے بہت خوشی ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے لڑکیوں کی بہت ہی زیادہ تعداد ہے، اور چند بچے دکھائی دے رہے ہیں، باقی سب جہاں پر لڑکیاں موجود ہیں۔ اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آج کاؤنسلنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا رجحان کس طرف ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس جو ایکسپرٹس جن کو ہم بلائے ہیں، ہمارے ڈاکٹر سمیع اللہ خان صاحب، یہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، انور خان صاحب ہیں، ڈاکٹر مخدوم محی الدین صاحب ہیں، پروفیسر عارف واقف صاحب ہیں، شوکت علی مرزا صاحب ہیں۔ یہ لوگ سب اپنے فن میں یکتا ہیں اور سب ایک سے ایک بڑھ کر اپنے میدان میں آگے ہیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سا جو ہے کون سا ہنر آپ کے لیے اچھا رہے گا، کون سی فیکلٹی آپ کے لیے اچھی رہے گی، جو آج کے زمانے میں ہم مسلم بچوں کو اور بچیوں کو جو تعلیم دلا سکتے ہیں، تو ان کے لیے کون سا گھریلو جو ہے اچھا رہے گا۔ انشاءاللہ یہ لوگ بھی بات کریں گے، میں تو صرف یہاں پر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے اور خیر مقدم کرنے کے واسطے حاضر ہوا تھا، اور زیادہ کام یہ لوگ آپ کو بتائیں گے ان کے اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے۔ بس میری یہ درخواست ہے کہ اس کے بعد آپ لوگ جو ہے جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ کیجئے، جو بھی ڈاؤٹس ہیں آپ کیجئے، تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ کچھ چیز سوچ کر جائیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ فیکلٹی لینا ہے، اس میں آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالقادر صاحب۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب چیئرمین پنجاب ٹرسٹ ہیں، ہم آپ کا بھی یہاں پر دلی استقبال کرتے ہیں۔ اب میں محمد انور خان صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وقت ختم کریں۔ اس عظیم دیش بھارت اور عظیم امت مسلمہ کی امید، پیارے پیارے بچوں، طلبہ اور طالبات، اولیاء طلبہ، پیرنٹس اور آپ سب کے مینٹر فیض عام ٹرسٹ کے عہدیداران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی مسرت ہے کہ کل جب ہم نہیں رہیں گے اس وقت جو قائدین ہیں، اس وقت کے کل والے قائدین، لیڈرز مختلف میدانوں میں، ممکن ہے کہ میں جب سلام کیا ہوں تو اس میں بہت سارے پائلٹس کو بھی سلام کیا ہوں، بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بھی سلام کیا ہوں، بہت سارے وکیلوں کو بھی میں نے سلام کیا ہے، بہت سارے آرمڈ فورسز کے جوان سے لے کر چیف آف دی آرمی تک کے متوقع کینڈیڈیٹس کو بھی میں نے سلام کیا ہے، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے لے کر کانسٹیبل تک کو میں نے سلام کیا ہے، اور میرا سلام ڈاکٹرز کے لیے بھی تھا، اگر سے کہ بعد میں لا رہا ہوں، انجینئرز کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے زندگی کے مختلف میدانوں میں انشاءاللہ آپ سب کل لیڈ کرنے والے ہیں۔ جیسے یہ پیشگی آپ کا اپنا پروفیشن کے سلسلے میں آپ کا وہ حق ہے کہ کس کو چوز کرتے ہیں، آپ کا چوائس کیا ہے، میں نے ذکر کر دیا ہے، اسی طریقے سے میں اچھی امید کے ساتھ آپ سب کو مبارکبادی بھی دیتا ہوں پیشگی کہ انشاءاللہ بہت ہی اچھے نمبرات سے آپ سب انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، قبول کیجئے مبارکبادی۔ بچوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ایسے دور میں ہیں جہاں پر
حصول تعلیم کے لیے، ٹو اکوائر نالج، ایجوکیشن کے لیے سارا سماج متوجہ ہے. سارا سماج، رائٹ فرام اسٹیٹ گورنمنٹ سے لے کر NGOs تک، پیرنٹس تک، انکلوڈنگ یور سیلف، ہے نا. پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، آگے بڑھیں گے. یہ ایسی کیفیت ہے. جہاں یہ خواہش ہے اور کیفیت ہے، وہیں پر ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے. اگر ہم سے پوچھیں، ہمارے آپ کے سامنے جو بزرگ ہیں ان سے آپ پوچھیں تو بہت کم ریسورسز تھے ہم کو، لیکن آج ہر طرف سے ہر ایک آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی فی ہم ادا کریں گے، آپ کو اسکالرشپ ملے گی فلاں جگہ سے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ بہت خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے. اب رہ گا کیا ہے آپ کا کام؟ بس ادھر یہ تعاون لے لیں ان سے، اور ادھر اسکول کالج جائیں، آپ پالی ٹیکنک جائیں، انجینئرنگ کالجز جائیں، ڈگری کالج جائیں، اور تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بچوں، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ جس دین کے ایک فرد ہیں، آپ اس دین کا جو سورس ہے، یا دی ایجوکیشن جس کو کہیں، آپ دی بک جس کو کہیں، نالج کی جو ماں ہے جس کو کہیں، قرآن، اس کو بھی جو ہے ایکول آپ جو ہے رشتہ قائم رکھیے اس کے ساتھ. تو انشاءاللہ جو امبیلنس ہمارے زندگی میں، سماج میں ہے، دیٹ از پیرنٹ اسٹوڈنٹ ریلیشنز، ہے نا، پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ، ہمارا جو ہے بیہیویئرل پیٹرن میں چینج، ہے نا، بہت سارے لیڈنگ الٹیمیٹلی ٹو ویریس کرائمز، اسٹریسفل زندگی بتانا کرنا، اور دوست ان سب سے جو ہے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. بہت ساری باتیں ہیں آپ کے سامنے آئیں گی. اب کیونکہ وقت نہیں ہے، جو وقت دیا گیا ہے، پھر ایک مرتبہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آخر میں کافی وقت رکھا گیا ہے کوشچن آنسر سیشن. اگر اس وقت کچھ ہمیں بھی موقع بنتا ہے، ہاں انشاءاللہ رہوں گا، اسی لیے تو پیرامڈ کر رہا ہوں. تو اس وقت کوئی موقع بنتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے انٹریکٹ کریں گے. پھر ایک مرتبہ بہت بہت مبارک، اور بہت بہت مبارک ادھر بھی جہاں سے آپ کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ ایفرٹس کیے جا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. وش یو آل دی بیسٹ. شکریہ جناب احمد خان صاحب. ہمارے درمیان ڈاکٹر شوکت رضا صاحب، چیئرمین ہیڈ خارج کرتا ہوں. بزرگان اور والدین، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ہم لوگ جب یہاں پر آ رہے تھے تو بار بار اعلان کیا جا رہا تھا کہ پیرنٹس پیچھے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹس کی ہے. میں اپنی نظر دور رکھ کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ سے پہلے، یا کم از کم اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت جو آپ کو بلایا گیا ہے کاؤنسلنگ کے لیے، آیا یہ جلدی ہے یا اس میں دیر ہو چکی ہے. پچھلے تقریباً 1 مہینے سے میں نے تمام انٹرمیڈیٹ اور SSC امتحان دینے والے اسٹوڈنٹ سے بار بار سوال کیا کہ آپ کا آئندہ پلان کیا ہے. ہر ایک کا جواب یہی تھا کہ ابھی میں نے سوچا نہیں. یہ جو جواب ہے ابھی میں نے سوچا نہیں، میری نظر میں اس کے پیچھے 3 لوگ ذمہ دار ہیں. ایک وہ خود اسٹوڈنٹ، 2 اس کے پیرنٹس، 3 اس کا اسکول یا اس کا کالج، جو اس کو اس جانب راغب نہیں کر رہا ہے کہ اس کو اپنا کیریئر پلان بنانا ہے جس کی وجہ سے وہ قدم آگے بڑھائے گا. دیکھیے، SSC کے بعد خاص طور پر بہت اہم ترین چوراہے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ایک قدم آگے بڑھنا بھی آپ کو پلٹ کر واپس آنے میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے. لہٰذا اس چوراہے پر پہنچنے سے پہلے ہم کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس چوراہے سے جانا کہاں ہے.
بالفرض محال بغیر سوچے ہوئے اگر ہم اس چوراہے سے قدم آگے بڑھا دیں گے، اس کا مطلب کسی بھی ڈائریکشن میں ہمارا قدم اللہ طرف سے بھی جا سکتا ہے. میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ یہ جلدی ہے یا دیر سے. مثلا اس وقت اگر میں میرے متعلقین کو، جاننے پہچانے والے لوگوں کو تقسیم کروں تو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک وہ جو کسی اچھے ہائی کلاس ہائی فائی اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، ایک وہ جو ایوریج لیول اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ایک وہ جن کے ماں باپ مثلا ڈاکٹر سے، انجینئر سے، آفیسر سے، گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں، بزنسز رکھتے ہیں، بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے. ایک وہ ہیں جو ڈیلی ویجز پر ہیں، جن کے کوئی رسوخ نہیں ہے، تعلقات نہیں ہیں. ان دونوں طرح کے لوگوں میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے کہ اگر میں آج کے اپنے خود نیٹ ورک میں، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں کسی غیر مسلم بچے سے سوال کروں کہ بیٹا تم کو کیا کرنا ہے 10th لیول پر، تو مجھے جواب دیتا ہے کہ میں آلریڈی فٹجی جوائن کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈنٹس میں سے کس کو معلوم ہے فٹجی کیا چیز ہے؟ 1 2 3 کسی کو نہیں معلوم. ہاں، یہ اس کا الزام میں پہلے والدین پہ دوں گا، دوسرا الزام اسکولوں پر جاتا ہے. دیکھیے، انجینئرنگ، میڈیسن، کمپٹیٹیو ایگزامس، بینکنگ، سول سروسز، ان سارے امتحانات کی تیاری کے لیے انسٹیٹیوٹس کھلے ہوئے ہیں. وہ انسٹیٹیوٹس میں جانے کے لیے بھی کمپٹیشن ہے. مثلا رامیہ ایک بہت ہی ویل نون انسٹیٹیوشن ہے، اس کے پاس ہزاروں درخواستیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ ہر وہ لڑکا جو اپلائی کر رہا ہے اس کو میں ٹریننگ ذمہ داری لے لوں اور اس کو قابل بنا دوں. اس سے پہلے سے وہ اسکریننگ کرنا شروع کرتا ہے. اسکریننگ کا لیول گرتے گرتے 8ویں کلاس تک پہنچ چکا ہے. یعنی وہ لڑکا جس کو انٹرمیڈیٹ کے بعد میڈیسن، انجینئرنگ یا کوئی اور کمپٹیٹیو لائن چننے کا ہے، اس کو ایس ایس سی کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد سلکٹ کرنا نہیں ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے جب وہ 8ویں کلاس میں ہے. سول سروسز کرنے کے لیے، آئی ایس آفیسر بننے کے لیے آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد تیاری کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. گریجویشن کرنے کے بعد اگر بینکنگ کی تیاری کرو گے تو ناقص ہے کہ کوئی شخص بینکنگ آفیسر کے ایگزام میں پاس ہو سکے. میں چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں، ناممکن ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے ڈگری کے بعد کہ مجھے بینکنگ سیکٹر میں جانے کا ہے تو کامیاب ہو سکے، ناممکن ہے. اسی طریقے سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے اٹ از امپاسبل دیٹ کہ آفٹر ڈوئنگ انٹرمیڈیٹ اور بی کام وتھ سی سی یو ول ٹیک اے ڈیسیژن کہ ہاں مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لائن پہ جانے کا نہیں. یہ سارے بیج بوئے جاتے ہیں ایٹ دا لیول آف ایس ایس سی. چونکہ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے، لہٰذا 9th اور 8th کلاسز میں لڑکوں کے ذہن کو، لڑکے کے اسٹوڈنٹس کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے ان کے ماں باپ، ان کے ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو مختلف راستے دکھائیں، اس کے پلس پوائنٹس اور مائنس پوائنٹس بتائیں، اس کی اچھائی اور برائی سمجھائیں، اس کی مشکلات سمجھائیں، تاکہ وہ اپنی قابلیت کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں اگر راستہ مشکل بھی ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، راستہ مشکل ہے محنت کے ساتھ میں چلنے کو تیار ہوں، مالی اعتبار سے میں قابل نہیں ہوں، میں کس کس کو اپروچ کر سکتا ہوں کہ جو مجھے مدد کر سکتے ہیں. مالی اعتبار سے پریشانی نہیں ہے، مجھ پر میری اپنی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ٹریننگ ہوتی کہاں ہے، اس کی کوچنگ ہوتی کہاں ہے. تو سارے امتحان دینے کے بعد آپ میدان میں اتریں گے معلوم کرنے کے لیے. دیکھتے دیکھتے ہفتے 2 ہفتے میں تاریخیں گزر جاتی ہیں، آپ کا سال نکل جاتا ہے اور آپ بحالت مجبوری ایک ایسا کورس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو نہ آپ کی پسند کا ہوتا ہے نہ جو آپ کی لائکنگ کا ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ فرسٹ اسٹوڈنٹ، سیکنڈ ہز پیرنٹس، تھرڈ his school or college. Thanks to Faizan Trust, thanks to all those individuals who are taking this precious time to guide you, to mentor you, to answer your questions. I think in the presence of Janab Hamid Sahab, جن کے پاس تقریباً آپ کے کیریئر آپشن کا ہر سوال کا جواب ہوگا. You will be lucky if you are able to interact with Janab Hamid Sahab. Not only today, ہم سب آج انشاءاللہ موجود رہیں گے، لیکن اگر کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں بھی ملتا ہے، وہ تقریباً ہر روز اس دفتر پر شام کو 5 بجے سے 7 بجے تک موجود رہتے ہیں. پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے کہ برائے زبردستی مروت میں دوست کی خاطر کسی کالج میں کوئی کورس چننے سے پہلے
ये देख लीजिए कि हमारे अंदर उसकी सलाहियत कितनी है, हमारी खुद की पसंद क्या है और वो कोर्स हम जो करना चाहते हैं उसका मकसद क्या है। जब तक ये चीज़ें आपके जहन में नहीं आएंगी कोई भी कदम हमारा गलत रास्ते पर जा सकता है। बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते जनाब शौकत मिर्जा साहब, जब आपने हेल्पिंग हैंड का सेशन रखा था